अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। लतीफ़े से ही शुरू करते हैं और इसे अपने पूरे आस्पेक्ट में देखिएगा कि एक जवान को एक लड़की से इश्क हो गया। डेट मारते हुए भाइयों ने पकड़ लिया, पहले मारा, फिर उन्होंने बलात्कार भी कर दिया। जब बलात्कार कर रहे थे तो ढोल बजाते रहे कि चीखें बाहर न जाएं। बात ख़त्म हो गई, जवान की शादी हो गई, बेटा पैदा हो गया, बड़ा भी हो गया। फिर एक दिन गांव में दूर कहीं ढोल की आवाज़ आ रही थी, तो बेटे ने मासूमियत से पूछा कि बाबा ये ढोल क्यों बज रहा है। तो उसने एक ठंडी आह भरी और कहा कि बेटा किसी जवान की ज़रूर, हम एक ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं कि ट्रांसजेंडर को रोटी खाने का हक़ देने का अगर बिल पास हो जाए, उसे बराबर के शहरी तस्लीम कर लें, तो उस पर भी तमाशा लगा देते हैं। वैसे हम बड़े मुसलमान हैं, ह्यूमन राइट्स के, वुमेन राइट्स के और सिटीज़न राइट्स के बहुत बड़े हामी हैं, मगर किसी कमज़ोर तबके को रोटी खाता हुआ नहीं देख सकते। और इसी को अगर गौर से देखें कि जो हमारे यहाँ ताकतवर है वो कमज़ोर को कैसे मार रहा है। अगर ईमानदारी से देखें तो ये पूरी कौम मुख्तलिफ सेगमेंट्स में कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर का ही एक हिस्सा और एक परतों नज़र आती है। मगर ये नहीं समझेंगे कि इन्हें तो लतीफ़ों से ज़्यादा लगाव है। इस पर भी लतीफ़ा याद आ रहा है, खान साहब के हवाले से मशहूर हो रहा है कि जब वो इस्टेब्लिशमेंट को धमकी देते हैं तो पब्लिक को थूक लगाते हैं ताकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहलाएं, मगर दरूने खाना जाके फिर जूते चाटना शुरू हो जाते हैं और खूब चमकाते हैं। सबको पता है कि मुलाकातें भी कर लेते हैं, फिर जब डर लगने लगता है कि नाअहल ना हो जाए, वो तो सुन लिया आपने कि इमरान डू चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली कि वो माफ़ी मांग रहे हैं और खातून जज से भी जाकर माफ़ी मांगने को तैयार हैं। याद होगा कि इन प्रोग्रामों में बिगनिंग में बता दिया था कि खान साहब बहुत ग्रेजुअली रिट्रीव करेंगे, क्योंकि उन्होंने ख़बरों में रहने का फैसला कर रखा और उन्हें ये फ़न आता है कि किसी भी मामले को वो एक दिन में ख़त्म हो सकता है, मगर वो उसे तूल देते हैं ताकि ख़बर बनती रहे, न्यूज़ सेंस वैल्यू रहे। और ये कौम माशाल्लाह, इसे सलाम है। मैं बाज़ औक़ात यकीन करें बहुत हैरान होता हूँ कि जब खान साहब के झूठ गिनता हूँ तो यकीन नहीं आता कि कोई फिर रियासत मदीना और ज़मीर, इंसाफ, कानून के ज़मीर के ख़िलाफ़ फ़ैसला करने वालों के लिए मैं शिर्क समझता हूँ कि वो ज़मीर के ख़िलाफ़ जो लोग जाते हैं वो शिर्क करते हैं। ये खान साहब कहते हैं। उन्होंने बाजवा को गीदड़ बना दिया। उससे चंद दिन पहले वो बाजवा के साथ बैठ चुके थे, खुद शेर बन गए। वो बाजवा जो इनको लेकर आया था। मुझे बहुत खुशी होती है बाजवा साहब आपके साथ जो हो रहा है। एक अजीब कियास का आलम है। प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क में है, बड़ी सिग्निफिकेंट मुलाकातें हो रही हैं और दुनिया मुतवज्जो भी हो रही है, मगर कहने वाले कहते हैं कि जब तक बाइडन से मुलाकात नहीं होती या एंथोनी ब्लिंकन से मुलाकात नहीं होती कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर नहीं जा सकता था, या एंजेलिना जोली ऐसे नहीं पहुंच गई। और फिर मेरी तवज्जो एक दोस्त ने इस तरफ भी दिलाई कि कल मैंने कहा कि हामिद मीर ने ज़रदारी हुकूमत, उनकी पॉलिटिक्स को शदीद नुकसान पहुंचाया, मगर बात दुरुस्त है जो मेरी समझ में आ गई कि अगर सिंध का सैलाब, दो इलाके बड़े पैमाने पर डूबे हैं ना, कि सिंध और बलूचिस्तान,
اگر اسے پورا صحیح دکھایا نہیں گیا تو مال کیسے ملے گا؟ تو ایجنڈا ڈروون چیزیں بھی ہوتی ہیں. اچھا پھر کہ زرداری حکومت یا زرداری کے ووٹ کو نقصان نہیں ہو سکتا. کہنے والے کہتے ہیں کہ صوبے کے سارے وڈیرے، سارے جاگیردار، سارے بڑے مافیا زرداری کے ساتھ ہیں، سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، ووٹ کا کیا ہے؟ تو آپ نے سنا ہوگا نا ایک پروگرام میں امین میر نے پوچھا دادو کے علاقے میں کہ اب ووٹ کسے دیں گے؟ انہوں نے کہا سائیں ووٹ تو انہیں کو دینا پڑے گا نا، اور کس کو دیں گے؟ تو اس کو آپ دیکھیں ملک کی جو اس وقت سچویشن ہے کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں کس کو ووٹ دیں گے؟ پھر ان چوروں کو ووٹ دیں، اس لیے خان صاحب کو دیں گے، بڑے چور کو دیں گے، بڑے جھوٹے کو دیں گے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. کل ایک دوست سے بات ہو رہی تھی جو تحریک انصاف میں بہت اہم رول ہے ان کا، وہ مانتے ہیں کہ خان صاحب کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. ریاستی ادارے جو بکھر گئے ہیں کوئی تبدیلی، ان میں کوئی بہتری نہیں آئے گی. خان صاحب کے گرد جو لوگ ہیں کوئی بہتری نہیں لا سکتے وہ. مگر پھر آخر میں تو پھر افاق بھائی کس کو ووٹ دیں؟ ان چوروں کو دے دیں. مطلب یہ مڈل کلاس کے لوگ، ان میں اتنا اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے لیے اپنے درمیان سے کوئی قیادت پیدا کر سکیں اور خود متحد ہو سکیں. یہ مایوسی کی آخری انتہا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد سیج کر دیں گے، بند کر دیں گے، ٹائیگر یہ وہ سارا آپ نے آج کی تقریب بھی سنی ہوگی. اور میں رحیم یار خان میں جلسہ کر رہا ہوں گا اور وہاں سے بیٹھ کے چیک کروں گا کہ کتنے لوگ نکلے اسلام آباد میں. لہجے میں تحکم دیکھیں. اور ساتھ میں پھر وہ جسے حکیم کہا جانے لگا ہے، رانا ثناء اللہ، حکیم رانا ثناء اللہ، وہ کہتا ہے یہ نکلے تو صحیح، ان کی تشریفیں لال کر دوں گا. لہجہ دیکھیں، الفاظ دیکھیں اور اسٹیٹس دیکھیں کہ ان کی تشریفیں لالو لال کر دوں گا. ایسے میں کسی اکانومی کی کوئی توقع، لاکھ مغرب نے فیصلہ کر لیا ہو کہ آپ کو بچا لینا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ جنہیں ڈوبنا ہو سفینوں میں وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں. میں شاید غلط پڑھ رہا ہوں، علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ اگر یاد آئے گا تو میں سنا دوں گا کہ تو انہیں ڈوبنے سے کیا روکے گا اے ناخدا، تو انہیں ڈوبنے سے کیا روکے گا اے ناخدا، کہ جنہیں ڈوبنا ہو وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں. اس قوم نے طے کر دیا ہے کہ اسے ڈوب جانا ہے. اس کی تقسیم در تقسیم، جو خبریں اگر میں ساری جمع کر کے سناؤں تو گھنٹوں کا ولاگ ہو جائے گا کہ کراچی میں خوف پھیلتا جا رہا ہے کہ افغانی ہر طرف کے کاروبار پہ، زمینوں پر بڑے پیمانے پر قبضہ کر رہے ہیں اور شہر آلموسٹ وہ کنٹرول کرتے ہیں. وہ جھنڈے بھی جلاتے ہیں پاکستان کے. وہ 14 اگست یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کے میں رہتے ہوئے نان سٹیزن ہونے کے باوجود لوگوں کو مارتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، مگر کوئی انہیں دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپس میں ہی اتنے دست و گریباں ہیں کہ دشمن کی کسی پر نگاہ ہی نہیں ہے کہ کون کہاں کہاں سے حملہ آور ہو چکا ہے. میں دعا بھی نہیں کر سکتا کہ میرا یقین ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے، میرے پاس آنے سے پہلے اپنے حصے کا کام پورا ایمانداری، نیکی، نیک نیتی، ڈیڈیکیشن، پیشن، آنیسٹی کے ساتھ کر کے پھر میرے پاس آؤ اور مجھ پہ چھوڑو. اور اگر میں تمہاری نہ سنوں تو اپنے کام میں جا کر چیک کرو کہ تم نے غلطی کہاں کی تھی، اسے درست کرو، پھر میرے پاس آؤ. دعائیں خالی کچھ نہیں کرتی. یہ ناممکنات میں سے ہے کہ پوری قوم دعاؤں پہ لگی ہوئی ہے، جس کا انجام ہم سب کے سامنے آ چکا ہے. تو خان صاحب نے جو تماشا لگایا ہے اور جس بھرپور انداز میں لگایا ہے، اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں وہ لوگ اور پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں خان صاحب اس طرح سے اکیلے نہیں کر سکتے، کوئی ہے اور بہت بڑی قوت ہے. پھر انہوں نے ایک واقعہ بتایا، سنایا کہ کیسے معمولی لوگ بھی گارنٹی اور ضمانت کے ساتھ اپنی کام پورا کر لیتے ہیں. خان صاحب کا مرتبہ تو بہت بلند ہو چکا ہے.
کہ خان صاحب کے بچوں پہ کینیڈا میں فلم بن رہی ہے، ان کے پروٹوکول دیے جا رہے ہیں، ان کی سابقہ بیگم. اگر ساری چیزوں کو بڑے غور سے دیکھیں نا کہ خان صاحب زندگی میں ہر برائی کر کے، ہر جھوٹ بول کر، ہر گندا کام کرنے کے بعد اب ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، اس میں بھی روز جھوٹ بولتے ہیں. اور ان کے گرد گرد جو لوگ ہیں، ان کا ماضی، ان کا حال سب واضح روشن نظر آتا ہے نا، بالکل جیسے سورج نظر آتا ہے. مگر لاسٹ 40 ایئر کی گندی سیاست نے چور 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 چور، پکڑو مارو چھینو لوٹو، اس نے اس قوم کو اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ کوئی اعتبار ہی نہیں بچا، اور اب بند گلی میں داخل ہو گئے. کہتے ہیں کہ 5ویں جو سینیارٹی میں 5واں جنرل ہے، جنرل عامر گجرانوالہ کا کور کمانڈر ہے، کہ اسے آرمی چیف بنا دیا جائے تاکہ عمران خان سے جان چھوٹے کہ جو اوپر کے لوگ ہیں وہ خود بخود ریٹائر ہو جائیں گے، جن میں فیض حمید سے لے کر شمشاد طاہر تک. جب شمشاد طاہر کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی وہ عمران ڈو ہیں، چکوال سے ہیں، ظہیر الاسلام کے شہر سے، شجاع پاشا، یہ سارے، اور ایک ہی چین ہے، فیض حمید کے لنگوٹیے ہیں، اور کور کمانڈر ہیں راول پنڈی کے. تو اس سے ہمارے ایک دوست جو بہت سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے کہ جنرل باجوہ ایک ایسے شخص کو اس پہ کور کمانڈر لگا دے جو اس کے پاس 101 بریگیڈ بھی ہو، جو سارا کھیل کرتی ہو، اور وہ عمران کا ساتھی ہو. یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. شمشاد طاہر جو ہے وہ عمران ڈو نہیں ہو سکتے. واللہ عالم بالصواب، میں تو جانتا نہیں ہوں، جو سنتا ہوں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. مگر حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ وہ تقسیم در تقسیم کی خبریں ہیں کہ 4 کور کمانڈر خان صاحب کو ساتھ ہیں، اور اگر نیا آرمی چیف آ جائے اور یہ چاروں موجود رہیں یا باجوہ ایکسٹینشن لے لیں تو ایک عجیب تماشا لگ سکتا ہے. تو 5ویں نمبر کا مطلب سینیارٹی پہ نہیں آئے گا. حالانکہ بہت واضح نظر آتا ہے کہ اگر تاریخ دیکھے جونیئرز کو لانے کی، کہ ایک سوراخ سے مومن کی وہ حدیث ہے نا کہ مومن کی فراست سے بعید ہے کہ وہ ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا جائے. کہ آپ کسی نمبر کے کسی بھی شخص کو اس ادارے میں سے لے آئے، وہ اپنے ادارے اور اپنے آپ سے ہی مخلص رہتا ہے کل. چاہے وہ ضیاء الحق ہوں، چاہے وہ باجوہ ہوں، چاہے وہ مشرف ہوں، چاہے وہ وحید کاکڑ ہوں، مطلب کہیں سے سوان آپ شروع کر کے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مگر ایک تقرری ایک عذاب بن چکی ہے، اور اس اداروں کو بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ یہ ملک یہاں تک پہنچا کیسے. اچھا، پھر میں صاف کہتا ہوں کہ یہ ملک کسی اور کا ہے. یہ تو سب اسٹوجز ہیں، اوپر سے نیچے تک سب کے اپنے اپنے رتبے ہیں، اور عوام وہی جوان ہے جن کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہو گیا. اور جہاں ڈھول بجتا ہے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. سیلاب سے جان چھوٹی ہے، چھوٹی کیا ہے، ابھی تو تعمیر نو، ان کی بستیاں سب کچھ. اور پھر کیا کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ اگلے سال یہ طوفان بلا پھر نہیں آئے گا؟ اور آئے گا تو کیا ہم نے وہ ساری آبی گزرگاہیں بنا لیں گے، ہم بنا لی ہیں، یا ہم پورا کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ اس پانی سے ہم بچ سکیں؟ نہیں. اگر دولت مل بھی جائے 30 بلین 40 بلین جو کہتے ہیں، تو کیا ہم سال بھر میں وہ آبی گزرگاہیں چھوٹی بڑی جو سینکڑوں کی تعداد سے بننی ہے، اگر اس ملک کو بچانا ہے تو کیا ہم بنا لیں گے؟ ہم میں اتنی اہلیت ہے؟ اگر اتنی اہلیت ہوتی تو ہم یہاں تک پہنچتے ہی کیوں؟ اچھا، بلاول کا ایک بیان بڑا عجیب ہے، بیان نہیں، انٹرویو ہے ایک فرینچ میڈیا کو، کہ بھارت جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس نے ہمیں معاونت کی کوئی پیشکش نہیں کی، اور ہندوتوا جو خاصا باتیں کرتے تھے کہ بھارت ہندوتوا سیکولر نہیں رہا،
اور جو بانیوں نے بنایا تھا اس سے اب ہٹ کر ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈومیسٹک کنزپشن تھی اپنی فوج کے نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کے جواز کے لیے. بات یہ کہ سیاستدان اگر عوام سے ہٹ کر ایک ادارے کے لیے سوچتے ہیں کہ ان کی حمایت چاہیے، اگر حمایت نہ ملے تو جانور ہو جائیں، وہ میر جعفر ہو جائیں، میر صادق ہو جائیں، وہ ایکس وائی زی ہو جائیں اور وہ گیدڑ بنا دیے جائیں، ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ ملک چل سکتا ہے یا اس میں کوئی پراسپیرٹی آ سکتی ہے، عام آدمی کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ آپ یقین کریں جہاں جہاں چلے جائیے ایک عام خاندان کو صرف روٹی کھانے کے لیے 1,00,000 روپے سے 80,000 روپے چاہیے، اور 15,000 روپے بھی ایوریج تنخواہ نہیں بن رہی، گو کہ ڈیٹا کہتا ہے کہ 22,500 روپے پاکستانی کو ملتے ہیں. اور جس قوم کی 51% آبادی خواتین کی گھروں میں بند ہو، 10% کام کرتی ہیں وہ بھی شہری علاقوں میں، اس میں کوئی ترقی کا خواب آپ دیکھ سکتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا. تو اگر یہ چلتا بھی رہا تو ایسے ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے. بس ساری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی سیاست اب صاف نظر آتی ہے کہ اتنا کمزور کر دینا ہے، اتنا کمزور کر دینا ہے کہ جن اساسوں پہ یہ قوم پھولتی ہے اور استحکام کے، امن کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی نہیں تنگ کر سکتا، اسے لے جانا ہے، اس سے جان چھڑانی ہے. خان صاحب اس کے لیے انتہائی محنت سے کام کر رہے ہیں کہ سیاسی کشیدگی جب آخری مرحلے میں داخل ہو جائے یا انتہائی عروج پر پہنچ جائے تو پھر وہاں بچتا کچھ نہیں ہے. ڈالر تیزی سے گر رہا ہے، گرتا رہے گا، اور سیٹرڈے سے جو خان صاحب کا لانگ مارچ ہے جس میں تشریف لال ہوگی اور تشریفیں لال کی جائیں گی، دونوں طرف سے ایک دوسرے پر حملے کیے جائیں گے، اور یہ بھی جواباً کہا جائے کہ رانا ثناء اللہ ہم تجھ پر زمین تنگ کر دیں گے. تو آپ منظر کا ذرا اندازہ لگائیے کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے. ایسے میں اگر کوئی بین الاقوامی مدد پہنچ بھی جائے تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.